दोस्तों चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर फरमाएं, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूस मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जनाब? बात करते हैं, ये एक जो मुबैना वाक़या है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यानी इस तरह व्हाट्सएप पर। यहाँ पे ये आर्मी की गाड़ी है। पहले इन्होंने ये जो नंबर लगे हुए हैं, ये वाले नंबर, इनके ऊपर इन्होंने चिट्टें लगाई हुई थी। तो ये हमने खुद उतार के, ये देखें अभी भी ये ऊपर लगी हुई है चिट वगैरह। तो इनके ऊपर इन्होंने नंबर जो है ना, वो पहले इन्होंने बंद किए हुए थे, फिर उन्होंने ये चिट वगैरह उतार के ये नंबर वाज़े हो गए हैं। यानी कि ये दिहाड़ी की लगाने के लिए पहले भी यहाँ पे आते थे, तो आज भी आए हैं। तो बंदों ने जो है ना, इनको पैसे वगैरह नहीं दिए, इन्होंने सीधे डायरेक्ट उनको फायर मारे हैं। तो ये चिट्टों वगैरह की ये देखें लगी हुई अभी भी, ये सारे बंदों ने अभी उतार के, तो ये देखें ये दिखा रहे हैं। तो मीडिया वालों से बात की है, मीडिया वाले कहते हैं कि हम जो है ना इनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो अब अवाम ही हमारी सपोर्ट आप लोगों ने करनी है इनके ख़िलाफ़। तो मेहरबानी है, ये अंदर बंदा बैठा हुआ आर्मी का, इसने हमारे बंदे को फायर मारे हैं, 3 फायर इसने मारे हैं। अब हमें आप लोग बताएं कि इनको किसने हक दिया हुआ कि ये अवाम क्यों ने भी नाल दसना भी रेत मजदूरी करते हैं अपनी मजदूरी। हाँ जी, ये सर से बात करें। अब ये मजदूरी करते हैं बेचारे, 500-700 कमाउण वास्ते आउंदे ने ते ये डकदे ने, जग्गा लैंदे ने, लाख 1.5 लाख दिहाड़ी दिओ ते फिर चलाओ। ट्रालियां दा गनाह की, पंदियां को लवो ते पंदियां वाले भी दिंदे ने पैसे, पंदियां वाले दिंदे ने ते आउंदे ने, मुंह पै गया इन्हां नूं, होर गल कोई नहीं। ये आपने बात की है सर से भी, ये ऐसे ही आते हैं, दिहाड़ी के चक्कर में आते हैं। दिहाड़ी कोई अगर इनको ना दे तो ये आज इन्होंने पैसों की डिमांड की है, तो पैसे उसने नहीं दिए, उस बेचारे को सीधे इस बंदे ने फायर मारे हैं। ये बंदा जो है, अब वो उस बंदे को हॉस्पिटल ले गए। यहाँ पे कोई मीडिया वाला आने के लिए तैयार नहीं है। अवाम से दरख्वास्त है कि इसको आगे पहुँचाएँ, और ये आर्मी का असली रूप जो है ना तो ये अब फौज के पीछे कोर कमांडर साहब आए हैं और कुछ और फौजी वगैरह हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये सामने फायर मारने वाला मुल्ज़िम खड़ा हुआ है, उससे बातचीत कर रहे हैं कि इसने कैसे और क्यों। अब देखते हैं कि ये क्या फ़ैसला करते हैं। ये सारी आवाम बैठी हुई, गांव वाले जिनका इन्होंने बंदे को फायर मारे हैं। ये सामने पुलिस ऑफिसर साहब खड़े हुए हैं जिन्होंने केस वगैरह की क्वेरी है जिनके पास। अब देखते हैं कि फ़ौज वगैरह कहते हैं कि बड़े अच्छे डिसीजन करती है, फ़ैसले करती है। अब इनके इस बंदे ने बिल्कुल नाजायज़, उस बंदे ने एक ट्राली के सिलसिले में, ट्राली उसकी वो पीछे खड़ी हुई है, तो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा था जो बेचारा डेली के 400-500 रुपये बना के तो अपने घर की जो है वो घर का निज़ाम चला रहा था। अब देखते हैं कि उसके हक़ में ये आर्मी क्या फ़ैसला करती है। थैंक यू। मुबैना तौर पर बाज़ार जो यानी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से अवेलेबल हो सकी कि जो शाहदरा है यानी लाहौर और शेखुपुरा के करीब, आपको पता है कि वहाँ पर दरिया रावी है, और दरिया रावी से लोग रेत निकालते हैं तामीरी मकासद के लिए, मज़दूर भी काम करते हैं। वैसे तो आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में पंजाब का जो मिनरल डिपार्टमेंट है उसका कोई अमल दखल होता है कि वो शायद कोई ठेका वगैरह भी देते हैं ऐसी सूरत हाल में, लेकिन बाज़ औक़ात इनफॉर्मल अंदाज से भी लोग मज़दूरी करते हैं कि कहीं ज़रूरत है तो ट्रैक्टर ट्राली ले गए, उनसे सौदा किया और वहाँ से मज़दूरी करके, यानी मज़दूरों को लगा के या ख़ुद करके, तो ट्राली या ट्रक जो भी ज़ाहिर ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर गोया बेच देते हैं।
اور یہ بعض ایسے کاروبار جو یا تو انفارمل ویسے ہی ہیں یا ان ریگولیٹڈ رہ جاتے ہیں بعض علاقوں میں، اور کچھ تو بائی ڈیزائن ان ریگولیٹڈ ہوتے ہیں کہ متعلقہ محکمے جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ صورتحال اگر آ جائے تو ظاہر ہے پھر اس میں تھوڑا بہت تو اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، تو ایسی چیزوں کو انفارمل رکھتے ہیں۔ باہر جو مبینہ طور پر واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک کوئی ٹریکٹر ٹرالی اور وہاں سے ریت نکالنے والا معاملہ ہے، اور کچھ لوگ جگہ لے رہے تھے جو بظاہر فوجی لگتے ہیں، اور وہاں پر یعنی وہ جو ویڈیوز اویلیبل ہیں اس میں جو شخص بات کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ یعنی ایک شخص نہیں کئی شخص ہیں، وہ پورا مجمع ہے۔ میں حیران ہوں کہ باقی اخبارات میں پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، یا ہمیں نہیں ملا یا ہماری سستی کہہ لے، کہ صرف سوشل میڈیا پر کیوں ہے۔ ظاہر ہے ایک تو اس کا سبب ہو سکتا ہے کہ اس میں جو مبینہ طور پر ملزم یا مجرم ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں، یعنی ظاہر ہے باوردی لوگ ہیں اور توپ و تفنگ ہیں، اور بذات خود ہی وہ خوفناک بات ہے۔ اب ان کو کون میڈیا والا رپورٹ کرے گا یا رپورٹ کرنے کون دے گا، کہ بظاہر کسی فوجی نے، اور فوجی ظاہر ہے کوئی ان آئسولیشن نہیں ہے، ایک آدھا ہوتا، ایسی صورتحال میں وہ سسٹمیٹکلی بھتہ خوری کرتے ہیں، اور افسران اس میں عموماً شامل ہوتے ہیں، ورنہ ایک جوان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ یعنی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی انہونی ہے پاکستان میں، جہاں پر وزیر اعظم کو اغوا کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے حکومتیں بنوا لیتے ہیں، آئین کو یعنی ایک پاؤں کی ٹھوکر سے پرے کر دیتے ہیں۔ آئی جی کو چاہے اغوا کر لیں، اور مقصد کیا ہو کہ کسی کے بیڈ روم پر ہم افواج جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہیں تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو وہاں پر اس قسم کی مینٹلٹی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح یہ عام طور پر میکسم ہے کہ پرانے بادشاہوں کے دور میں اگر کوئی بادشاہ یعنی کہیں سے گزرتا اور وہ کوئی اللیگل انداز میں کسی سے زبردستی کوئی چھوٹی موٹی چیز، یعنی جیسے ظاہر ہے اس وقت چارہ وغیرہ جانوروں کے لیے افواج کی موومنٹ، ان کا کھانا وغیرہ، یعنی اس بات کا صورتحال ہوتی تھی، تو اگر وہ تھوڑا بہت ایک یعنی معمولی سی چیز بھی لے تو باقی فوج جو اس علاقے کو روند ڈالتی تھی۔ وہی صورتحال ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب سب سے بڑے کرمنل ہیں، یعنی آئین پاکستان کو سبوٹاج و سبورٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے عدالت کا، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹس کا، اس سے لوور کورٹس کا بازو مروڑتے ہیں اپنے ڈی جی آئی ایس آئی سمیت، اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں وہ اسے بے شک خان صاحب کی زبان میں کوئی پین بھی نہ رکھے۔ خان صاحب نے تو کسی کو کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی کوئی باعزت آدمی پین نہ رکھے، تو وہ اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ یہ باجوہ صاحب کی یعنی جو بدماشی ہے، تو اس والے سے پھر ظاہر ہے وہ بدماشی نیچے بھی آتی ہے۔ وہ بھی سوچتے ہیں نا، ایک عام جوان اور باجوہ میں کیا فرق ہے؟ یہی ہے نا کہ اس کا حکم چلتا ہے توپ و تفنگ پر، تو جو عام جوان فوج میں ہے اس کا بھی ظاہر ہے ایک بندوق پر تو اس کا بھی حکم ہے، تو وہ سوچتا ہے چلو وہ اربوں پیزے بناتے ہیں، ہم کو 500-700 کا ہی پیزا بنا لیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں وہ بتہ لینے کے چکر میں گولی مار کر بندے کو یعنی اب پتہ نہیں وہ بچا ہے یا نہیں بچا، لیکن بظاہر وہ گاڑی میں بیٹھا ہے فوجی اور ارد گرد عوام ہے اور وہ مزدور طبقہ ہے۔ اس طرح بعد میں ایک اور ویڈیو ہے جس میں سینئر افسران ہیں، اور مبینہ طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کور کمانڈر ہے، یا کور کمانڈر نہ بھی ہو، اس سے لوور رینک کا کوئی شخص ہوگا، لوور درجے کا۔ اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو معمولی باتوں پر بات کا بتنگڑ تو بنا لیتے ہیں، یہ اصل میں اس صورتحال کو یعنی صحیح معنوں میں جو ہے حقیقت میں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر فوج انوالو نہیں ہے تو اس کی کلیریفیکیشن چاہیے، اس لیے کہ گراس روٹ لیول پر جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بتہ خوری کہاں تک پہنچ چکی ہے، یعنی جو لوگ بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں
وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. وہ ایسے ہی سمجھے جاتے ہیں کہ جیسے مقبوضہ لوگ ہیں, یہ مقبوضہ علاقہ ہے. اس طرح یعنی فشریز کے معاملے میں جو ساحل سمندر کے ساتھ ہیں یا کہیں اور ہیں, اس طرح کی جو مائننگ یا کان کنی ہے, یعنی کہیں سے پتھر یا بجری یا ریت وغیرہ کا سلسلہ جو ہے, وہاں پر بہرحال بدماشی کئی گروہ کرتے ہیں. اس میں پولیس بھی ہو سکتی ہے, اس میں عام ٹھگ اور بدماش بھی ہو سکتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ باعزت بدماشی ہے کہ باوردی ہوں تو پھر کون پوچھتا ہے. آپ بے شک کسی کے بیڈ روم کا تالا توڑ ڈالیں, دروازہ توڑ ڈالیں, آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کو اغوا کر لیں, نو پرابلم. تو بہرحال مسلح افواج کو یا مسلح لوگوں کو اس سلسلے میں وضاحت کرنی چاہیے, اس لیے کہ ویسے انہیں بڑا یعنی وہ کہتے ہیں کہ حساس ادارے ہیں, حساس ہیں تو اس معاملے پر عوام کو بھی حساس سمجھیں اور اس معاملے کو یا کلیریفائی کریں, اگر واقعتاً وہ مجرم ہے تو اس کو سزا دیں. پاکستان کے شہریوں کی عزت اتنی بھی سستی نہ بنائیں, ان کی زندگی اور جان اور مال اتنا بھی گیا گزرا نہ بنائیں کہ یعنی کوئی جوان بھی جائے اپنی مرضی سے کسی کو قتل کر ڈالے. یقیناً اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو سینئر افسران شامل ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے طور پر یعنی بظاہر تو لگتا ہے 500 کے بھتے کا معاملہ ہے, لیکن 500 کئی بار ہوں تو بہت سارے پیسے بن جاتے ہیں. اس لیے وہ کوئی ان آئسولیشن کوئی ایک ٹرالی پر ظاہر ہے وہ پر ٹرالی ہوگا نا 500, تو اس طرح کا. باہر اس سلسلے میں یہ بھی بے جا نہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے جو آئی جی کا اغوا تھا اور محترمہ مریم صاحبہ اور صفدر ایوان, ان کے بیڈ روم کے دروازے کو توڑا گیا, اور یعنی کتنی ایمرجنسی تھی ایف آئی آر کی اور اس پر عمل درآمد کرانے کی کہ پوری اسٹیٹ کو ایٹ سٹیک کر دیا گیا. تو اس کا بھی تذکرہ بے جا نہ ہوگا کہ باجوہ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری سے بات کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انکوائری کروائیں گے. تب بھی جاننے والے جانتے تھے کیا انکوائری ہونی ہے, میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اب ڈاکو ہی ڈاکو کی انکوائری کرے گا بولا جی. سلسلے میں سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں ہمارے, خلیفہ راشد ثانی, تو ان کے دور کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت وہ بھی معتبر اور بڑے سینئر صحابی ہیں, یعنی اعلیٰ ان کا مقام ہے, تو ان کے صاحبزادے جب یعنی مصر میں وہ گورنر تھے تو وہاں پر کسی قبطی کو گھوڑا یعنی آگے بڑھانے کی وجہ سے کہ وہ کہیں قافلہ جا رہا ہے تو گھوڑا قبطی کا آگے گھوڑا یا اونٹ یا جو بھی سواری تھی, تو انہوں نے اس کو اپنی بے عزتی سمجھا, کہا کہ ہم اشراف کے یعنی اولاد ہیں اور تم نے یہ کیوں جرت کی, تو اس کو مارا پیٹا. قبطی جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہوا اور بالآخر مدینہ پہنچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رسائی حاصل کی. ظاہر ہے رسائی حاصل کرنا کون سا وہاں پر مشکل تھا, تو امیر المومنین کے پاس وہ پیش ہوا اور یہ عرض کی کہ یہ صورتحال ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا لیا گورنر صاحب کے صاحبزادے کو, یعنی حضرت عمرو بن العاص کو, ان کے بیٹے کو. حضرت عمرو بن العاص بھی موجود تھے, تو ان کے بیٹے کو یعنی قبطی کے سامنے کھڑا کر کے قبطی کو کوڑا دیا گیا کہ چلو جتنے تمہیں اس نے مارے تھے اتنے اس کو مارو, اور ظاہر ہے اسے مارے گئے. اور ساتھ سے تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا ہے, ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا. تو کہتے ہیں کہ ساتھ یعنی ایک کوڑا حضرت عمرو بن العاص کی طرف بھی گیا اور یہ کہا کہ تم نے اس کی شیخی پر یعنی اس کا بیٹا ہونے کے ناطے یہ ظلم کیا نا. تو مطلب یہ ہے کہ عہدوں سے ناجائز فائدہ والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک بڑی معتبر اور بڑی مقدس ہستیوں کا واقعہ ہے. ہمارے ہاں تو ظاہر ہے لٹیا ہی ڈبو دی گئی ہے, اور پاکستان کو بنانا ریپبلک سے بھی کہیں بدماشوں کا ایک جھمگٹا جو ہے وہ گویا بنا دیا گیا, اور بار بار یہ کہتے ہیں بس ایک ہی ادارہ ہے دوسرے اداروں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے.
ان کو روٹس ہی نہیں نکالنے دیتے، اب ایک ہی رہے گا، اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی ڈسپلنڈ ہے. اور ڈسپلنڈ کیسے؟ آپ نے سپریم کمانڈر کو اٹھا کے بھرے پھینک دیتے ہیں جب چاہتے ہیں، یعنی پریزیڈنٹ ہی سپریم کمانڈر ہوتا ہے اور انڈائریکٹلی پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو جب چاہیں اس کو اٹھا کے بھرے پھینک دیتے ہیں. اس کی پنجابی میں کہتے ہیں مشکاں بائیں بند لین دیں جی. تو کہتے ہیں ہم ڈسپلنڈ ہیں. اللہ ہی جانے یہ کیا چیز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آزاد کرے جی، اور وہاں پر لوگوں کے بیڈ روم محفوظ ہوں، جان مال اور عزت محفوظ ہو. وہ جن کو پاسبان رکھا گیا تھا حفاظت کے لیے وہی راہزنی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہمیں ظالم بننے سے بھی اور مظلوم ہونے سے بھی بچائے، اپنی عافیت میں رکھے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.